अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम का वकला कन्वेंशन से खिताब तासुर दे रहा है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साबिक वजीर आजम ने हफ्ते से मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वो अपनी जंग दू बदू बराह रास्त लड़ने के लिए तैयार हैं। धमकी आमेज कॉल्स के बदले धमकी, ये ऐलान इमरान खान गुज़िश्ता 36 घंटों में 2 बार कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो आपको धमकी दे उसे वापस धमकी दो और बताओ कि आइन ने आज़ादी इज़हार राय का हक दिया है। नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। इमरान खान का कहना था कि जिस शख्स को बदउनवानी के ओपन एंड शट मुकदमात में मुलव्विस पाया गया, उससे मशवरा किया जा रहा है कि मुल्क की ताकतवर फौज का अगला सरबराह किसे मुकर्रर किया जाए। उन्होंने इस मुशावरत को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ओहदा है वो एक डाकू, एक मफरूर जो अरबों रुपए पैसे चोरी करके बाहर भागा और जो झूठ बोल के बाहर गया। जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है, इसने साइन किया था वो एफिडेविट अदालत में, यहाँ हाई कोर्ट में, कि जी वापस आ जाएगा इलाज करवा के। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्या ये फैसला करेगा? आप मुझे बताएं ना। साबिक वजीर आजम ने ताहाल लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। मुसद्दका इतलात आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतवक्के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। कारकुनान को रोकने के लिए खंदकें खोदी जाएंगी और ड्रोन के जरिए आंसू गैस की शेलिंग की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार मांगे हैं। एफसी के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च में साथ देने वाले सूबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी है और मरियम नवाज भी एहतजाज करने वालों को राना सना से डरा रही हैं। उनका कहना है कि एहतजाज करने वालों के सामने राना खड़ा होगा। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूड़ी दी जाएगी। हमने तो इनकलाब लाना था, लेकिन सामने राना था। ये सियासी लड़ाई का एक पहलू है जिसका लबे-लुबाब एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धमकी के बदले धमकी है। सियासी महाज का दूसरा पहलू वो मुकदमात हैं कि जिनकी फाइलें वापस अलमारियों में बंद की जा रही हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एलामिया जारी किया है कि नैब एक्ट 2022 पर मनोअन अमल किया जाएगा। नैब एलामिया के मुताबिक 50 करोड़ से जायद की करप्शन के केसेस सिर्फ वही लिए जाएंगे और धोखाधही केसेस में मुतासरीन की तादाद कम से कम 100 होने पर केस लिया जाएगा। हुकूमत वक्त ने आफ्ताब सुल्तान को 3 साल के लिए नैब चेयरमैन मुंतखब किया है, जिनके बारे में 2017 में तहरीक इंसाफ ने मीडिया को जारी करदा एलामिये में DGIB आफ्ताब सुल्तान को रियासत की बजाय शरीफों का वफादार करार दिया था और यह दावा किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। 2014 में जब आफ्ताब सुल्तान के जनरल ज़हीरुल इस्लाम की कॉल टेप की तो उसका बराह रास्त फायदा मियां साहब को हुआ। दूसरे लफ्जों में मियां साहब की हुकूमत बचाई गई, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जाम आयद किया था कि आफ्ताब सुल्तान ने बतौर IB चीफ सहाफियों और एंकर्स में पैसे तकसीम किए। ताहम इस इल्जाम की आफ्ताब सुल्तान साहब ने तरदीद की। आज नैब के जारी करदा एलामिये के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, शहबाज शरीफ साहब, साहबजादे उनके हमजा शहबाज साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब एंड मेनी मोर, इन सब के केसेस बंद करने पर मोहरे सब तस्दीक कर दी गई है और अब तक 50 मुकदमात वापस भेजे जा चुके हैं। आज नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को बरी करने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपने एहसन इकबाल को क्यों गिरफ्तार किया। 15 बार पूछ चुके हैं कि करप्शन क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक काबिल अफसर अहमद चीमा बरी हो गया, आपने 3 साल उसको भी जेल में डाले रखा। ये जो इतनी बदनामी आप कराते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि तफ्तीशी अफसर साहब, आपको बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत है। अदालतें नैब के किरदार पर ऐसे कई तल्ख रिमार्क्स दे चुकी हैं। ख्वाजा बरदरान के खिलाफ पैरागॉन सिटी केस को अदालत ने इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार दिया था। अदालतें नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल करार दे चुकी हैं।
ادارے کی ساکھ، حکومت اور اپوزیشن اپنی اپنی جگہ بے یقینی کا شکار ہے۔ کل جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ادارہ یوز ہو رہا تھا، آج وہ پولیٹیکل ایکویٹل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اطلاعات اور اپنی جماعت کے ترجمان فواد چودھری صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ 23,000 اہلکاروں کو مدعو کر لیا گیا ہے، 3,000 کی نفری تعینات کر دی گئی ہے، دارالحکومت میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور آپ پہلے بھی یہ خبر دیکھ چکے ہوں گے اور اب اس کی پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈرونز کے ذریعے آنسو گیس شیلنگ کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ فقط کسانوں کا احتجاج روکنے کے لیے ہے یا یہ پیشگی اقدامات ہیں عمران خان اور آپ کی جماعت کے آنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس حکومت کا رویہ ہے وہ تو ایک فسطائی حکومت کا ہے، ایک فاشسٹ حکومت کا ہے، اور کسانوں کے ایک بہت محدود اور بہت چھوٹے آج جو احتجاج تھا اس پہ جو ریئیکشن انہوں نے دیا وہ خود اس بات کا غماز ہے۔ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ اس حکومت کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی ابھی کچھ دیر پہلے جب F9 پارک پہنچے، انہیں روکا گیا، انہیں کسانوں کے اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا آنے والا ہے، ذاتی طور پہ مجھے کوئی الیکشن کمیشن سے اچھے کی امید نہیں ہے، ہو جائے تو بڑی بات ہے، اس کا بھی ہوگا، اور پھر تیسرا جو ہماری کال ہے اس کا بھی۔ لیکن اس بار یہ سارے جو ان کے منصوبے ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گی کہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگی۔ کس طرح سے مختلف ہوگی سر؟ ہیڈ آن لیں گے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو؟ کیا کیا جائے گا؟ اسٹریٹجی مختلف کس طرح سے ہوگی؟ اگر راستے بلاک کر دیے گئے، پھر آنے نہ دیا گیا، پرانے والے اگریسو حربے استعمال کیے گئے، چھاپے پڑے ایک بار، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ سے تو فیصلہ وہ بھی نہیں آیا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ نہیں، ہیڈ آن کو ہم لینا نہیں چاہتے۔ ہیڈ آن لینا چاہتے تو ہم 25 تاریخ کو بھی لے لیتے، اور 25 مئی کو ہم ڈی چوک چلے جاتے، ہیڈ آن ہو جاتا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، جو ہمارے ڈائلما ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی فساد کے بغیر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہونے دیں گے رانا ثناء اللہ صاحب؟ رانا ثناء اللہ تو بیچارہ کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جنہوں نے ممکن ہونے دینا ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ ممکن ہونے دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے اس حکومت کو پچھلی دفعہ سپورٹ کیا گیا، اگر وہ نہ سپورٹ کیا گیا تو یہ نہیں کر پائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا چلتا ہے۔ سر، وزیر داخلہ نے بارہا یہ بھی کہا ہے کہ صوبوں کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، جو بھی صوبے جو ہیں وہ ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، نیچرلی خیبر پختونخوا پنجاب، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس طرف سے آپ کو کوئی فیلرز یا کوئی میسیجنگ آ رہی ہے کہ پرامن احتجاج ہو تو وہ نہیں چاہیں گے کہ تابڑتوڑ حملے ہوں، کیونکہ پھر 25 مئی کو انہی کی آشیرواد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ ہوا ہو؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ، کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی ہو، اور جو معاملات ہیں وہ 25 مئی والے معاملات نہ دہرائے جائیں، اور بہتر طریقے سے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں۔ اس کو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے؟ اب وہ ہفتے کے دن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا اعلان کریں گے، ہفتے کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی بتائیے گا، مگر ان دا مین ٹائم آپ سب کو روک دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے سے۔ خان صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات رپورٹ ہوئی ہے، اس کی بھی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا، مگر ان دا ایبسنس آف اینی کمیونیکیشن کون یہ کوشش کر رہا ہے کہ دا پاورز دیٹ بی ان کو قائل کیا جا سکے؟ نہیں، دیکھیے، بات یہ کہ کمیونیکیشنز تو رہتی ہیں، کمیونیکیشنز تو ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جو خان صاحب نے، یہ بات نہیں ہے جو اس دفعہ کور کمیٹی میں ہوئی، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ بات بڑی سیدھی ہے کہ دیکھیے، آپ نے جو بھی رابطے ہیں، لوگوں کے پرسنل تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، احترام کے رشتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ آپ نے اگر سیاست ڈسکس کرنی ہے تو وہ پھر جو پارٹی اور چیئرمین کی جو منظوری اور منشا سے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ہر شخص اپنی ہانڈی نہ پکانا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے سر، مگر ان ملاقاتوں میں سیاست ہی ڈسکس ہوتی ہے، باقی ہانڈیوں کی ریسیپیز یا موسم تو ڈسکس ہوتا نہیں ہے، سیاست ہی سب سے بڑا ایشو ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی سب سے بڑا ایشو ہے اس ملک کا، اس کو روز آپ لوگ خود ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن تو رہتی ہے، وہ آج کس فارم کے اندر ہے؟ از اٹ آپ کی ڈائریکٹ لیڈرشپ رابطے میں ہے، آپ لوگ رابطے میں ہیں، کون رابطے میں ہے، کس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے؟
نہیں، یہ تو ڈیٹیلز ہے نا، یہ تو ٹیکٹیکل ہے، یہ اب اس کا مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بحیثیت ترجمان جماعت کا یہ علم ہے کہ اگر عمران خان صاحب حال ہی میں عسکری قیادت سے ملے ہیں؟ نہیں، مجھے علم نہیں ہے. آپ کو بھی علم نہیں ہے، جماعت کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کو بھی علم نہیں ہے، یہ کس طرح ممکن ہے سر؟ دیکھیے، اسد صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ I would not like to confirm or deny this news، اور میرا بھی یہی موقف رہے گا کہ نہ میں اس کی کنفرم کر سکتا ہوں نہ اس کو. مگر پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ہوتا، جو سرٹن ہوتا تو بتا دیتے آپ کو، پارٹی انسٹرکشن جو بھی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے یعنی کہ اپنی قیادت سے پوچھا تک نہیں ہے؟ یہ تو ڈیٹیلز ہے نا، میں نے یہ کہا کہ جب پارٹی انسٹرکشنز اگر ہوں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، نہیں ہوں گی تو میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو میں ابھی سمجھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کمیونیکیشنز ہیں مگر ڈیٹیلز آپ ڈائیولج نہیں کرنا چاہتے ابھی، یعنی کہ آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ لانگ مارچ سے قبل کہیں نہ کہیں آن بورڈ اداروں کو لے لیا جائے کہ ہم پرامن احتجاج کرنا. کمیونیکیشن تو جو سپیچز ہیں عمران خان کی، وہ بھی تو کمیونیکیشن ہے نا. جو بات ہو رہی ہے، جو گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی پتا ہے. ہم سیدھا، ہماری کوئی لمبی چوڑی کمیونیکیشن کی بات ہی نہیں ہے. ہم تو سمپل الیکشن چاہتے ہیں اس ملک میں، اور ہم الیکشن ابھی کوئی دینا نہیں چاہ رہا نا بظاہر سر. دیکھیے، دیتا تو کوئی بھی نہیں ہے، لینا ہی پڑتا ہے. اور یہ پہلے بھی کوئی اقتدار کب چھوڑتے ہیں؟ اقتدار جو ہوتا ہے، یہی تو پرابلم ہے پاکستان میں. آپ دیکھیے نا کہ جو انتہائی بے وقوفانہ فیصلے کیے نون لیگ نے کہ اپنی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ زرداری صاحب کے حوالے کر دی. ادروائز انہوں نے الیکشن آج سے 5 مہینے پہلے کرائے ہوتے ہیں تو نون لیگ آج کی پوزیشن سے بہتر پوزیشن میں تھی. اگر انہوں نے سپریم کورٹ جب کہہ رہی تھی الیکشن کروا دیں، اس وقت کروا دیتے، وہ آج سے بہتر پوزیشن میں ہوتے. لیکن اب آج سے 4 مہینے بعد مجھے بتائیے، اب وہ باہر کھڑے ہو کے برگر نہیں کھا پا رہے. لوگوں نے 4 مہینے بعد ان کو گھروں میں گھس کے پتھر مارنے ہیں. نہیں مگر فواد چودھری صاحب، آج جو معاشی صورتحال ہے سیلاب کی وجہ سے، اس کو دیکھ لیجئے، انفراسٹرکچر کو دیکھ لیجئے، لوگوں کی حالت کو دیکھ لیجئے. لوگ بے یار و مددگار ابھی در بدر بھٹک رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ سرکاری امارات کے اندر تحفظ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ادھر رکھا گیا ہے. تو ابھی تو الیکشنز ہوتے ہوئے نہ اکنامکلی، نہ انفراسٹرکچر وائز، نہ ہیومن ریسورس وائز ہوتے ہی نہیں دکھائی دے رہے مارچ سے پہلے. سو واٹ ایگزیکٹلی is the plan right now؟ دیکھو، یہ تو بالکل ہی آپ کی بات غلط ہے نا. 70% پاکستان جو ہے وہاں پہ تو سیلاب نہیں ہے. تو 70% پاکستان پہ الیکشن کرانا ہے؟ نہیں، میں پہلے میری پوری بات سن لیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا. 70% پاکستان کے اوپر سیلاب نہیں ہے. اس کے بعد جو 20% علاقہ ہے وہاں پہ پانی ریسیڈ ہو گیا ہوا ہے اور وہاں پہ سچویشن بہتر ہو گئی ہوئی ہے. اگر کوئی 10% علاقہ یا 5% علاقہ جہاں پہ سیلاب کی زیادہ ایشو ہے، وہاں پہ آپ جیسے الیکشن کمیشن کرتا ہے وہ نہیں کرائے گا، بعد میں کر لے گا. لیکن وہ بھی میرا نہیں خیال 3 مہینے میں پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ رہ جائے گا جہاں پہ انتخابات نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میرا خیال میں جو سیف پیریڈ ہے 3 مہینے بالکل سیف پیریڈ ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں. اور اگر آپ لوگ آج حکومت میں آ گئے یا سمجھے الیکشنز ہو بھی گئے، آپ کی ٹیم موجود ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس دلدل سے ہم نکال لیں گے لوگوں کو، کیا IMF کا پروگرام کنٹینیو رکھیں گے؟ کیا یہی اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں سبسڈیز وڈرون رہیں گی اور یہی کام ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم نے تو جو پہلے بھی اپنا، جو پچھلی دفعہ بھی ہمیں یہ ملک ہینڈ اوور کیا گیا تھا تو وہ ایکچولی اس سے بھی زیادہ بری حالات میں تھا. اس وقت تو بالکل ہی 3 ہفتوں کے ہمارے پاس جو تھے وہ فورن ریزروز تھے. ہم نے پاکستان کو اس وقت بھی ہم نے ایک اینٹ رکھ کے جو ہے وہ بلڈ کیا تھا. اور اس بار بھی حالات یہ 5 مہینے میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، اور ہمیں بالکل اس کو جو ہے وہ شروع سے کرنا ہے. دیکھیں، IMF سے ہمارا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے، آپ نے ری نیگوشیٹ کرنی ہے چیزیں، آپ نے ان سے کنسیشنز لینی ہے، آپ نے اپنے جو جس طریقے سے تمام چیزیں انہوں نے جو آپ کو کہا وہ آپ نے جا کے سیدھا لوگوں کے صرف سوائے مہنگائی کرنے کا آپ نے کیا حل دیا ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، میں ذرا سی آپ سے انڈرسٹینڈنگ چاہوں گی اس بات کی. ایک طرف تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ڈرائے دھمکائے اس کو واپس ڈراؤ دھمکاؤ. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو پھر سمجھاؤ کہ آپ کو آئین پاکستان کیا حقوق دیتا ہے. دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں رولز آف دا گیم کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ایک بار پھر از سر نو تعین کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا سسٹم چاہیے، کیونکہ یہ سسٹم بہرحال چل نہیں رہا. ذرا سی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دیجئے، واٹ ایگزیکٹلی آر یو انویژننگ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کو ریوزٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی، میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک نیا
چارٹر جو ہے اس کو بنائیں اور اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم ایک کنسنسس کریٹ کریں. مثلا جس طرح ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا اس دن کہ ہمیں آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اگر تو دیکھو نا پیورلی کانسٹیٹیوشن پہ جائیں تو وہ تو سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے سول سپریمیسی ہوگی, ادارے تمام جو ہے وہ منتخب پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ نہیں ہے. یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ فون آتے ہیں, آج آپ نے ادھر جانا ہے, آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے, اس کو کرنا ہے. اس طرح سے تھریٹننگ فون کالز آتی ہیں جو خان صاحب نے بھی کہا, جو آپ کو بھی پتہ ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں اس وقت جو نان الیکٹڈ آفیسز ہیں ہمارے, وہ ایکچوئل ڈیسیژن میکر ہیں اور الیکٹڈ آفیسز جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں. سو آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس کو بیلنس نہ کرنا ہے, اس کو شفٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اصل میں تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اپنے رول سے بڑا رول ادا کر رہی ہے تو پھر ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا, وہ بھی سوچ لیں.